अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज 3 खबरों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो जस्टिस काजी फायजा के साथ ब्लू एरिया की एक बेकरी में बदतहज़ीबी का जो मैंने 1 महीना पहले बताया था, उसकी वीडियो लीक हो गई है। आज मैं आपको मज़ीद एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दूंगा कि उस वीडियो के बाद बेकरी वालों के साथ क्या हुआ। हमारी ओनर्स के नुमाइंदों से बात हुई है और कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है कि उसके बाद उस लड़के का क्या हुआ और बेकरी के ख़िलाफ़ क्या एक्शन हुआ या नहीं हुआ, ये भी मैं आपको बताऊँगा। ये वीडियो कैसे लीक हुई और ये वीडियो जो है उसमें क्या है, ये भी आपको बताऊंगा। दूसरा जो इस इशू पे बात करेंगे वो मौलाना फजलुर रहमान है। मौलाना फजलुर रहमान ने कल अपना जहन खोल कर सहाफ़ियों को रख दिया और कुछ सीनियर सहाफ़ियों ने उससे नताइज भी निकाल लिए। तो क्या उन्होंने अपने जहन निकाला और क्या इंदिया दे दिया है, ये भी आपको बताऊंगा और किन किन वजूहात पे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या इंदिया दिया है। तीसरा जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को एक और ख़त लिख दिया है और उसके फैसले पे अमल दरामद तो कर ही नहीं रहे रिज़र्व सीट्स के हवाले से, बल्कि अगला उनसे कहा है कि भाई जी सानू दसो हुण असीं की करिए। पार्लियामेंट ने कानून बना लिया है जी, नया एक्ट बनाया है और एक्ट में तरमीम कर दी है। तो जो तरमीम कर दी है उसकी रोशनी में हम आपकी बात सुने या पार्लियामेंट की सुने, तो सन आप ही बता दें। तो बेसिकली मासूमियत के साथ उन्होंने एक मासूमाना सा सवाल भेजा है, इस पे बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी बताऊंगा कि जस्टिस काजी फायजा साहब ने जस्टिस मुनीर को क्यों निकाला, इसका आज जवाब बताया है, तो ये भी आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले जी, चैनल को क्या करना है, ये सब्सक्राइब करना है और वीडियो को क्या करना है, उसको लाइक और शेयर करना है। अगर आपको पसंद आए तो, ना पसंद आए तो खैर है। सबसे पहले आते हैं जी ये वाक़या जो हुआ है। और रात को कल जनाब एक वीडियो जो है वो एक सहाफ़ी हैं उन्होंने रिलीज़ की और अपने नाम का बुक मार्क भी लगा दिया साथ उसके, और वाटर मार्क। तो उन्होंने उसके वो वीडियो क्या थी जी, एक इस्लामाबाद की बेकरी है जो कि मैं आपको पहले भी 1 महीना पहले बता चुका हूँ। वीडियो आपने देखी है, जो मेरे नाजरीन उनको पता है। तो जनाब इस्लामाबाद की बेकरी है, बेकरी का नाम आज मैं बता देता हूँ क्योंकि अब तो ओपन हो गया वो। उसका नाम है क्रस्टीज़। वो डोनट्स के लिए मशहूर हैं, उनकी कई ब्रांचेज़ हैं इस्लामाबाद में। तो जो ब्लू एरिया ब्रांच है उसमें ये वाक़या हुआ था। वीडियो जो लीक हुई है उसमें क्या है जी कि वो ब्लू एरिया की ब्रांच में काजी फायजा साहब जाते हैं और उनके साथ उनकी फैमिली होती है, ख़वातीन है, और वो जाके उन डोनट्स लेते हैं जी। 9 डोनट्स स्ट्रॉबेरी वाले दे दें, 9 दूसरे वाले दे दें, चॉकलेट वाले दे दें, ये कहते हैं। उसके बाद जब वो काजी फायजा साहब बीच में आते हैं पिक्चर में और वो थोड़ा सा पूछते हैं कि ये सारे एक ही डब्बे में डाल दें। उससे उस जो दुकान पे सेल्समैन लड़का होता है उससे पूछते हैं कि एक डब्बे में कितने डोनट आते हैं। तो उसने आगे से उनके साथ बदतमीज़ी वाले अल्फाज इस्तेमाल किए जिनको मैं यहाँ नहीं दोहराना चाहता। उन्होंने उनको अल्फाज इस्तेमाल किए और उसके बाद वीडियो ख़त्म हो गई। और उनकी जो ख़वातीन थी उनके साथ, चूँकि आवाज़ का सबको नहीं आ रही थी, तो वो बता रही थी कि ये क्या कह रहे हैं कि जी उन्हें कितने डोनेट दें। उसने पूछा आप फ़ाइज़ ईसा ही हैं, आप ईसा फ़ाइज़ हैं? तो उन्होंने कहा क्यों? तो उसने आगे से फिर बदतमीज़ी की। तो वो हो गया। ये वाक़े की वीडियो वायरल है कल से, और ना सिर्फ वायरल है बल्कि आज क्रस्टीज़ की शॉप जो ब्लू एरिया है ना, उस वो वीडियोज़ वायरल हो रही हैं कि वहाँ पे लोगों का रश लगा हुआ है। पीटीआई का झंडा लेके बाकायदा लोग आए हैं, पीटीआई के कारकुन आए और डोनट खा रहे हैं। तो बेसिकली वो सेलिब्रेट कर रहे हैं उस बदतमीज़ी को, बदतहज़ीबी को जो कि हुई है। और मेरा ख़्याल है हमें इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। ये सेलिब्रेट करने वाली चीज़ नहीं होती कि कोई बदतमीज़ी की ओ हो सब लोग मिल के आज यौम बदतमीज़ी मनाएंगे। तो क्या हम कोई यौम बदतमीज़ी भी एक त्यौहार रख लें? तो ये हमारे घरों में क्या मैसेज आएगा, हमारे बच्चों को क्या मैसेज आएगा? कम अज़ कम आपको 100 इख्तलाफ होते हैं, इख्तलाफात की जगह हैं यार। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा। काजी फायजा साहब के ख़िलाफ़ 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं। मैंने कहा था कि उनका जो बल्ले वाला फ़ैसला, मैंने उस पर तनकीद की है और मैं समझता हूँ वो गलत फ़ैसला था, बल्ले के निशान दे देना चाहिए था। 100 वाट मेरी ये राय थी, मगर मैंने राय तहज़ीब और तरीके के साथ आपके सामने रखी और फ़ैसला हो गया उसके बाद रखी। इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि आप ऐसी बदतहज़ीबी बदतमीज़ी करें। चीफ़ जस्टिस साहब काजी फायजा साहब अगर प्रोटोकॉल लेके जाते, 10 कमांडो उनके साथ फिर रहे होते, तो फिर किसी की ज़रूरत थी कि वो उनको ये वाली बात करता। और ये बात आज से वाक़े के बारे में आपको बताता हूँ। ये वाक़या कब पेश आया जी? वाक़या पेश आया 1.5 माह कबल। आज से 1.5 माह कबल का वाक़या, ये आजकल का वाक़या नहीं है। इस वाक़े का ताल्लुक़ मुबारक सानी केस से था। मैंने आपको पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। और वो जो बंदा था उसने इनसे मज़ीद भी बात की थी और उसी केस के हवाले से की थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था ये मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद ये बात की उसने, और उसके बाद उसने छलांग लगाई और वो भाग गया, और उस दिन से ही बेकरी से भाग गया। अच्छा, बेकरी के ऑनर से हमारी बातचीत हुई है बिलवास्ता तौर पे, तो उनसे पता चला है कि जी बेकरी से वो लड़का निकला और वो भाग गया। उसके बाद से वो बेकरी पे नहीं आया, उनसे कोई रब्ता नहीं किया, तो उनको कोई पता नहीं कि वो उसके बाद कहाँ है।
کوئی رابطہ اس نے نہیں کیا. دوسری طرف جو بیکری ہے کرسٹیز بلو ایریا, اس کے خلاف نہ تو کوئی تحقیقات ہوئی, نہ کوئی بندہ آیا پوچھنے کے لیے, نہ اس کے علاوہ وہ کبھی سیل ہوئی, نہ کوئی بند ہوئی, نہ اس پہ کوئی ایکشن ہوا. کوئی ایکشن نہیں ہوا اس بیکری کے حوالے سے, کوئی ایکشن نہیں ہوا, کوئی سیل نہیں ہوئی, کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوئی. یہ آنر کا کہنا ہے. ہاں ایک اور بیکری کی برانچ ہے اس کی, چونکہ میں نے کہا آپ کو بہت ساری برانچز ہیں. ایک اور برانچ 11 تاریخ ستمبر کو ڈی سی اسلام آباد نے سیل کی تھی, اور وہ بیکری تھی اس میں ڈینگی لاروا تھا, جو ہر جگہ ہو رہی ہیں آج کل کارروائیاں, اور کئی اس کے علاوہ بھی کئی ریسٹورنٹس, جگہیں, دکانیں سیل ہوئی ہیں جو ڈینگی لاروا کی وجہ سے. کیوں ڈینگی کے خلاف ایکشن بڑا سخت ہوتا ہے. جب بھی شہباز شریف ہوتے ہیں پنجاب میں بھی انہوں نے ڈینگی کے خلاف ایکشن لیا تھا, اور اتنا سخت ایکشن لیا تھا کہ خود پی ٹی آئی کے وزیر بھی کہتے تھے کہ ڈینگی کو جتنا اچھا کور انہوں نے کیا تھا اتنا نہیں کیا تھا, بلکہ عمران خان صاحب جب ڈینگی میں تھے تو انہوں نے کہا تھا سردیاں آئیں گی تو ڈینگی خود ہی ختم ہو جائے گا, مچھر مر جائیں گے. تو اس وقت یہ ایکشن ہوا تھا. یہ ڈینگی کے خلاف ایکشن لیتے ہوتے ہیں نون لیگ کا, خاص طور پہ شہباز شریف کا یہ خاص کام ہے. تو وہ اس سلسلے میں وہ بند ہوئی تھی, اور بعد میں ظاہر کھل جاتی ہے, سیل ہوتی ہے, تو اس کے بعد تو وہ ایکشن ہے. اس بیکری کے خلاف اس کے کوئی ایکشن نہیں ہوا, بلکہ لوگ ڈونٹ کھائی جا رہے ہیں, آئے رہے ہیں. آج تو میں ایک دو صحافیوں کو بھی دیکھ رہا تھا, اور کچھ لوگوں کی بھی, کہ جو وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ دکھا بھی رہے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں, ڈونٹس کے ساتھ تصویریں بھی بنا رہے ہیں. تو بہرحال لیکن ہمیں سیلیبریٹ بہرحال اس واقعے کو نہیں کرنا چاہیے. واقعہ یہ ہوا ہے اور بیکری کے ساتھ یہ ہوا ہے, یہ میں نے آپ کو بتانا تھا. باقی یہ جو واقعہ ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کا مطلب ہے آپ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ اٹ از اوکے ٹو مس بیہیو ود پیپل, اٹ از اوکے ٹو یوز ابیوزو ورڈ, سویئر ورڈس اگینسٹ ادر. تو یہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں, کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے آپ کی فیملی کے ساتھ کوئی پولیٹیکل ڈفرینس رکھتے ہوں تو آپ کے بچے اختلاف کریں, یا آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے, آپ کے ماں باپ کی عمر کے لوگ کہیں جائیں فیملیز کے ساتھ, تو ان کے سے پولیٹیکل ڈفرینس رکھنے والا بندہ ان کے ساتھ بد تہذیبی کرے چیز دینے کے بجائے. آپ بات تو صحیح طریقے سے بھی بعد میں کر سکتے ہیں, مگر یہ بدتمیزی کو پروموٹ کرنا میرا خیال ہے یہ غلط بات ہے. تو یہ واقعہ تھا جی چیف جسٹس کے حوالے سے, میں نے کہا آپ کو اس کی پوری تفصیلات بتائی جائیں. اب آتے ہیں جناب دوسری خبر کی طرف, کہ مولانا فضل الرحمان کل کوئی گنے چنے کوئی 1.5 درجن اینکروں سے کل ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد میں. اس میں کافی سینئر لوگ بھی موجود تھے اسلام آباد کے, آپ نے دیکھا ہوگا سارے بڑے اینکرز موجود تھے. حامد میر تھے, آپ دیکھ سکتے ہیں عادل شاہ زیب ہیں, کاشف عباسی ہیں, عاصمہ شیرازی ہیں, عمار مسعود ہیں, جو نیم اینی سینئر جرنلسٹ اینڈ ہی واز دیئر. تو انہوں نے بڑی دلچسپ پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس کیا کی, ظاہر پریس کانفرنس تو اس کا مقصد نہیں تھا, صحافیوں سے گفتگو تھی. تو انہوں نے کہا جی آج میں آپ صحافیوں سے مشورہ کرنے کے لیے بلایا آپ کو. وہ کہتے ہیں یار آپ صحافی سمجھتے ہوں گے کہ میں تو بہت مزے میں ہوں, اتنے عرصے سے لوگ آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں باقاعدہ میں تو طبیعت میری خراب ہو گئی تھی, مجھے بلڈ پریشر ہو گیا تھا, اور میں ملتان میں ایک ایسے معالج اپنے خاندانی معالج کے پاس علاج کروانے گیا تھا کیونکہ میں اتنی ٹینشن میں ہوں. پھر جو انہوں نے اندیے دیے بہرحال اس میں جو 3 اندیے بہت کلیئرلی سامنے ہو کے آئے ہیں, اس میں انہوں نے جناب ایک تو خود سے سوال پوچھا کہ ملٹری کورٹس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اس کی بنیاد پر افسار عالم صاحب سے میری بات ہوئی, وہ بھی اس میں موجود تھے. انہوں نے کہا بھائی اس کا مطلب ہے کہ مولانا صاحب اگریڈ ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے وتھ سنشائن کلاس ملٹری کورٹس بنا دی جائیں, جو شاید 1 سال 1.5 سال کے اندر ختم ہو جائیں اپنا کام کر کے. تو ملٹری کورٹس پہ وہ مادہ نظر آتے ہیں جو صحافی وہاں تھے ان کے مطابق. اور دوسری بات جو اس پہ وہ مادہ ہیں وہ ہے آئینی عدالت. آئینی عدالت کے حوالے سے انہوں نے کہا اس کی کئی مسائلیں ہیں, دنیا کو 60 سے زیادہ ممالک میں ہوتی ہیں. ان کو سارا وہ کامران مرتضیٰ جو ان کے جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں اور JUI کے سینیٹر بھی ہیں, وہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے اسی میٹنگ میں, اور وہ سارا انہوں نے اعداد و شمار بھی بتایا کہ جی یہ پوری دنیا میں اس طرح ہو رہا ہے اور باقی ملکوں میں بھی ہیں, تو آئینی عدالت ہونی چاہیے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. دوسری بات یعنی یہ 2 باتوں پہ ایگری کیے ہوئے. تیسری بات انہوں نے کہا کہ اس بات پہ بھی وہ مادہ نظر آئے کہ ججوں کی عمر بڑھائی جائے, لیکن انہوں نے کہا جی پرسن اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے, لیکن ججوں کی عمر بڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. کامران مرتضیٰ نے بلکہ مثال دی کہ 67 سال عمر ہے ججوں کی, بنگلہ دیش نے بھی بڑھائی ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم بھی بڑھا لیں. تو گویا آئینی ترمیم تو ہو گئی. پھر آئینی ترمیم میں یہ جو 3 بڑے نکات ہیں ان پہ وہ اگری کر گئے. باقی جو نکات تھے کہ آرٹیکل 8 ہے اس کا انہوں نے کہا کہ جو مسودہ مجھے دکھایا گیا تھا وہ اور تھا, جو بلاول کے پاس تھا وہ اور تھا, اس وجہ سے میں نے وہ نہیں مانا. لیکن مولانا مان چکے ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا مولانا مان جائیں گے, تو مولانا مان چکے ہیں. اب ان کو پتہ بھی ہے کہ حکومت مخصوص نشستیں ون وے اور دی ادر وے حاصل کرنے جا رہی ہے, چاہے سپریم کورٹ کے فیصلوں سے مدد لے کے 63A کے حوالے سے بھی, کہ آپ کو پتہ سپریم کورٹ میں یہ کیس 30 تاریخ کو لگا ہوا ہے, تو سپریم کورٹ سے بھی امید کی جا رہی ہے کہ 63A پہ جو سپریم کورٹ کا پرانا فیصلہ بندیال والا, جس میں کہا گیا تھا کہ جو شخص اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے گا
وہ اس کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا اور وہ ڈسکوالیفائی بھی ہوگا، اس فیصلے کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور اب یہ ہوگا کہ ووٹ گنا جائے گا، ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ تو ووٹ گنا جائے گا تو اس کا مطلب ہے آئینی ترمیم کے حق میں اگر پی ٹی آئی کے کچھ منحرف ارکان نے ووٹ دیا تو وہ گنا جائے گا اور ترمیم ہو جائے گی۔ بعد میں وہ بندے جیسے ہوتا ہے بیچارے قربانی دے کے اپنی سیٹ کی وہ دوبارہ آ جائیں گے، کسی طریقے سے ان کو حکومت کمپنسیٹ کرے گی، لیکن وہ تو گورنمنٹ کے پاس نمبرز ہیں، اور نمبرز یعنی گورنمنٹ بنا رہی ہے۔ تو مولانا صاحب کو پتہ لگ گیا کہ اگر میں نہ بھی ہوا تو شاید یہ کچھ کر لیں، تو مولانا صاحب مانے ہوئے ہیں، اور مولانا صاحب کا فیوچر اسی سائڈ پہ ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کل پرسوں انٹرویو میں بھی انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی تھی کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی اسرائیلی اخبارات میں پیپر میں کچھ چھپا تو ان پہ سوال ان سے ہوا تو انہوں نے کہا میں تو 13 سال سے یہ کہہ رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے عمران خان کے حوالے سے ان کے اندر سے جو شکوے گلے ہیں وہ پوری طرح ختم نہیں ہیں۔ اور نواز شریف کی انہوں نے بڑی تعریف کی تھی انٹرویو میں، انہوں نے کہا میں نواز شریف کے گھر جا کے ملنے کو تیار ہوں۔ تو مولانا صاحب مانے ہوئے ہیں۔ تو یہ مولانا صاحب کے حوالے سے بات تھی۔ تیسری بات جی، الیکشن کمیشن آف پاکستان اڑا ہوا ہے، اور اس نے ابھی تک مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں دی، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے پہ نہ صرف عمل درآمد نہیں ہوا بلکہ آج پہلے ایک وضاحت مانگی تھی، آج پھر انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کر کے کہا کہ سانو دسو، آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، کوئی بتائے کہ ہم کیا کریں۔ انہوں نے کہا ہمیں بڑی الجھن ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک طرف پارلیمنٹ نے قانون میں ترمیم کر دی جس کے تحت اب یہ لوگ اپنی یعنی پی ٹی آئی کو سیٹیں نہیں مل سکتی، اب یہ لوگ جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملا تھا اور جن لوگوں کے پاس پارٹی افیلیشن نہیں تھی وہ پارٹی چینج نہیں کر سکتے، تو یعنی سنی اتحاد ہی کے پاس سیٹیں رہیں گی، اور سنی اتحاد کے پاس رہنے کی وجہ سے سنی اتحاد چونکہ ایک الیکٹورل پارٹی نہیں بن سکی تھی، کوئی جیتی نہیں تھی سیٹ، اس لیے ان کو کوئی ریزرو سیٹس نہیں ملیں گی۔ تو قانون کے مطابق تو کوئی سیٹ نہیں ملنی ہے پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹس، انہوں نے یہ کہا، اور سپریم کورٹ کہہ رہی ہے ہم ان کو دے دیں، تو ہم کیا کریں، ہم درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں، پلیز ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تو گویا انہیں ٹالنے کے لیے 6-7 دن سے اجلاس ہو رہا تھا الیکشن کمیشن کا، تو انہوں نے جناب پھر بال سپریم کورٹ کے اس پر پاس پھینک کے خود ہاتھ جھٹک کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہمارا کوئی قصور ہی نہیں، ہمیں کیا پتہ، ہم نے جو بتایا، ہمیں یہ بھی کچھ کہہ رہے ہیں، آپ بھی کچھ کہہ رہے ہیں، ہمیں بتائیں کیا کریں۔ تو گویا معاملہ ٹال دیا اور عمل درآمد نہیں کرنا۔ دوسری طرف سپریم کورٹ میں آج جسٹس فائز صاحب نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب لکھا ہے۔ وہ خط جو انہوں نے لکھا تھا، جسٹس منصور نے ان سے کہا تھا کہ بتایا جائے کہ جسٹس منیب کو کیوں نکالا کمیٹی سے، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی ہے، جسٹس منیب اختر کو کیوں نکالا، میں اس لیے کمیٹی میں نہیں بیٹھ رہا، جسٹس منصور نے کہا تھا، ان کو کیوں نکالا اس کی وجہ نہیں بتائی، اور پھر آپ نے چوتھے نمبر کے جج کو رکھنے کے بجائے 5ویں نمبر کے جسٹس امین الدین کو کمیٹی میں کیوں ڈالا، اس کی وجہ بتائیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا ٹھہر جو میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے جناب خط لکھا، اور وہ خط کے مندرجات جو پبلک ہوئے ہیں اس کے مطابق قاضی صاحب نے کہا ہے کہ جی جسٹس منیب کا جو رویہ تھا کمیٹی کے ارکان کے ساتھ اور سینئر ججز کے ساتھ انتہائی غیر مناسب تھا، اور یعنی کہ وہ ان سو مینی ورڈز کے بد تہذیبی پہ مبنی اور غلط تھا، اس وجہ سے ان کو نہیں شامل کیا۔ دوسرا وہ کام نہیں کرتے تھے، وہ پتہ نہیں 11 بجے کے 12 بجے کے بعد وہ کام نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو ختم کیا، تو یعنی وہ ان کا حق نہیں بنتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو اس سے بعد والے جج تھے جسٹس یحییٰ آفریدی، ان کو ہم نے کہا تھا کمیٹی میں شامل ہونے کا تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، تو اس لیے میں نے کیا۔ پھر انہوں نے سب سے پہلے بلکہ یہ لکھا جسٹس منصور علی شاہ کو کہ جناب میں پابند نہیں ہوں کہ سینئر جج کو بتاتا پھروں کہ میں نے کیوں نکالا ان کو اور کیوں دوسروں کو ڈالا، لیکن پھر بھی میں ٹرانسپیرنسی کے حق میں ہوں، تو اس لیے میں آپ کو خط لکھ کے بتا رہا ہوں، اور بتا آپ کے کہنے پہ رہا ہوں کہ کوئی اور ناراض نہ ہو جائے، کوئی اور مثلا جسٹس منیب کے حوالے سے بات کر رہے ہوں گے کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن ساری باتیں پھر کر دی انہوں نے، ساری شکایتیں جسٹس منیب کی لگائیں اور کہا کہ ان کو میں نے اس لیے نکالا کہ وہ صحیح نہیں تھے۔ تو خیر یہ تھی آج کی جی گفتگو۔ آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا، کیسا لگا اور آپ کیا اس میں بہتری چاہتے ہیں، دیکھتے رہیے آج کا سچ۔